अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर हज़रात गिरामी, रस्मी शुक्रियों के आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी बड़ी तारीखी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और कामयाबी के साथ किया, और ऐसी बाबानी गुफ्तगू हुई और इतने मुतनव्वे ख्यालात पेश किए गए जो एक वक्त में शायद कभी पेश न किए गए हों। मुझे जरा स्क्रीन पे आने दीजिए जरा। जी जी, स्क्रीन पे आपको देख मेरा, रहे हैं, आपको देख रहे हैं हम। अच्छा जी जी, बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो आपको। अच्छा, अब ठीक है। तो ऐसा है कि फौरी तौर पर मैं आपको मौलाना रूम का एक शेर सुना याद आ गया है मुझे। उन्होंने कहा कि अत्तार रूई बूदो सनाई दो चश्मे मन अज पे सनाइयो अत्तार आमदीन। अत्तार चेहरा थे, रूई बूदो, रूह नहीं। अत्तार रूई बूदो सनाई दो चश्मे, अत्तार चेहरा थे और सनाई उसकी दो आंखें थी। हम उनके बाद आए हैं। मैं तो समझता था कि मैं जनाब अहमद जावेद से पहले कुछ मालूमात पेश कर सकूंगा और उसके बाद फिर उनसे उनके फिक्र की, उनकी गुफ्तगू की से खोचची नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल, लेकिन ये हुआ कि उनकी गुफ्तगू से फिक्र ख्याल के बहुत से मंतक़े रोशन हुए, बहुत से मंतक़े फिक्र ख्याल के रोशन हुए और बहुत सी बातें जहन में उभर कर आई। लेकिन अब जाहिर है कि सारी बातें नहीं की जा सकती, तो मैं कम से कम वक्त में कुछ बातें बिखरी बिखरी सी अब होंगी, उन पे कोई वो नहीं होगा, रब्त शायद न पैदा कर सकूं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि वो सब दोस्त, वो सब बुजुर्ग जो इस कॉन्फ्रेंस, तारीखी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में शामिल रहे हैं, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसी कॉन्फ्रेंसें बहुत कम मुनक्किद हुई हैं जो एक वक्त में इतने बहुत से ख्यालात को सामने ला सकें। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल रखा और मेरे लिए गुफ्तगू का मौका पैदा किया। और जहां तक अब तक की गुफ्तगुओं का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि दामान निगाह तंगो गुले हुस्न तो बिसियार। निगाह का दामन तंग है मगर तेरे हुस्न के फूल बहुत हैं। गुलचीने बहारे तुझे दामा गिरे दारत। तेरे बहार की गुलचीनी करने वाला अपने दामन का गिला करता है कि बहुत कम फूल समा सके हैं। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को अब्रप्टली एक शेर से शुरू कर रहा हूँ, बीच की कुछ कड़ियां छोड़ते हुए, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा हो गई है। अल्लामा इकबाल की एक नज्म है ज़ब्बे करीम में, उसके 3 शेर हैं। मैं उससे अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। वो ये है, उन्होंने फरमाया कि अफकार जवानों के खफी हों के जरी हों, अफकार जवानों के खफी हों के जरी हों, पोशीदा नहीं मर्द कलंदर की नजर से। पैदा है फकत हल्का अरबाब जुनू में, वो अक्ल के पा जाती है शोले को शरर से। और आखिरी शेर है इसका, और वही मेरा मकसूद है। फरमाया कि या मुर्दा है या नज़ा की हालत में गिरफ्तार, या मुर्दा है या नज़ा की हालत में गिरफ्तार, जो फलसफा लिखा ना गया खूने जिगर से। ये एक बड़ा तहदार शेर है और कसीरत इशारत है
اس کے اشارے دو تین طرف جا رہے ہیں، یا زندہ ہے یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ ایک طرف تو یہ میرے خیال میں مغرب کے فلسفوں کی بے روح اور بے جان کیفیت کو پر نقد کرتا ہے، اور دوسری طرف علامہ حضرت علامہ اپنے بارے میں بالواسطہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ خون جگر سے لکھا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ کی زندگی، ان کا کام، ان کی شاعری، ان کا فلسفہ، یہ سب کچھ انہوں نے اپنے خون جگر سے لکھا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، نہیں تھا۔ 8,500 فارسی کے اشعار ہیں اور 4,500 اردو کے اشعار ہیں، اور خطبات ان پر مستند ہیں، اور بہت سے سٹیٹمنٹس اور آرٹیکلز ان کے علاوہ ہیں، اور خطوط ان کے علاوہ ہیں، پیغامات ان کے علاوہ ہیں۔ یہ ان کی ورک ایتھکس تھی جس کی بنا پر ساری زندگی وہ برسر کار رہے، کام کرتے رہے۔ بظاہر تو وہ ان کی اہلیہ کو نظر آتا تھا کہ وہ پلنگ پہ بیٹھے ہوئے شعر کہہ رہے ہیں، لیکن دراصل ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا فلسفہ، ان کی شاعری ہمہ وقت ان کے ذہن سے طلوع کرتی رہتی تھی۔ اور کہنے والے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو گفتگو وہ اپنی محفلوں میں کرتے تھے، یہ رشید احمد صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ جو کچھ وہ اپنی گفتگو میں کہتے تھے، ان کے ذہن میں اس سے کہیں زیادہ خیالات ورود کرتے رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک غیر معمولی بات ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اقبال نے جو کام کیا اس پر ان کے بزرگ دوست غلام قادر گرامی کا ہی تبصرہ ہے کہ در دیدہ مانی نگہاں حضرت اقبال، پیغمبری کر دو پیغمبر نہ تمام گفت۔ یہ ایک محتاط جملہ ہے، اور اسی احتیاط سے کہا گیا ہے جس احتیاط سے جناب احمد جاوید صاحب ہمیں تلقین کر رہے تھے، اور یہ بالکل بجا فرما رہے تھے کہ اقبال کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسا کہ وہ ہیں، لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں مائل بمبالغہ رہتی ہیں۔ لیکن جن حقائق کو ہم ادراک کرتے ہیں اقبال کے حوالے سے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ مبالغے کی حدوں کو چھو لیں، اور جتنا مبالغہ کریں وہ ہمیں حقیقت حال نظر آتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے مبالغوں کی ہمیں معافی دے دیجئے، ہمیں کہنے دیجئے کہ اقبال سے بڑا شاعر عصر حاضر میں 2 صدی پہلے کوئی نہیں ہوا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں مستعار لے رہا ہوں ایک بار کارلائل سے۔ کارلائل نے کہا تھا ڈینٹے کے بارے میں کہ اگر ڈیوائن کامیڈی نہ ہوتی تو مسیحیت کی 11 صدیاں خاموش رہ جاتی۔ میں اس سے مستعار لیتے ہوئے یہ خیال بیان کرتا ہوں کہ اگر مولانا روم نہ ہوتے تو تاریخ اسلام کی 7 صدیاں خاموش رہ جاتی، اور اگر علامہ اقبال نہ ہوتے تو تاریخ اسلام کی کم از کم 400-500 صدیاں خاموش رہ جاتی۔ انہوں نے جن علوم کا احاطہ کیا، جن ناموں کو زندہ کیا، جن اصطلاحات کو زندہ کیا، جو منظرنامہ، ذہنی منظرنامہ تخلیق کیا، جن زمانوں کو وہ ہمارے قریب لائے، وہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے جو نام زندہ کیے، مولانا روم ہوں، ابو بکر رازی ہوں، یا انہوں نے کہا کہ رومی اور رازی کا جو ٹکراؤ تھا اس کو بھی انہوں نے الزام کیا۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب کی بہت سی شخصیتوں کو وہ ہمارے اتنا قریب لائے کہ وہ ہمیں گھر آنگن کی بات معلوم ہوتی ہے۔ آج ہمیں برگساں
اور نیٹشے اور گویٹے اور ولیم جیمس ہمیں بالکل قریب کے لوگ نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نیٹشے کو دیوانگی کی حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم مولانا روم کو کونیا کی گلیوں میں رقص کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ اقبال نے کیا ہے ہمارے لیے. تاریخ اسلام کے اتنے پہلو انہوں نے روشن کیے ہیں کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ربط نہیں ہوگا میری گفتگو میں، لیکن میں جناب احمد جاوید صاحب سے اجازت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ نے اپنے شعر میں ایسے ایسے نکات بیان کیے ہیں. مثلا ایک مشہور قول ہے مغرب کے ایک مفکر کا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. ایک زمانے میں 70s میں ہر انقلاب پسند نوجوان جو ہے یہ اس کی نوک زبان پہ رہتا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. حالانکہ یہ آئی تھنک جو ہے یہ ایک موضوعی سٹیٹمنٹ ہے، معروضی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کا معروضی حقیقت کے ساتھ رشتہ وہ بزرگ بھی نہیں جوڑ سکے جنہوں نے کہا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. لیکن علامہ نے یہ بات کہی، ایک غزل ہے پیام مشرق کی. آپ نے فرمایا کہ در بود و نبود من اندیش گماہاں داشت، در بود و نبود من اندیش گماہاں داشت، از عشق ہویدہ شد ای راز کہ ہستم من. میرے ہونے نہ ہونے کے بارے میں فکر کو، خیالات کو بڑی الجھن تھی، لیکن عشق نے یہ راز سمجھایا کہ میں ہوں. اب کہا جائے گا کہ یہ بھی تو ایک موضوعی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اقبال نے عشق کی جو تعریف متعین کی ہے، عشق وہ ہے جو خارجی زندگی میں مؤثر ہے، جو خارجی کائنات میں مؤثر ہے، وہ عشق ہے. تو اس اعتبار سے عشق ایک مسلم حقیقت بن کر میری حقیقت کو آشکار کرتی ہے. اور بہت سی باتیں ہیں، بہت سے خیالات ہیں، لیکن میں کیا عرض کروں، وقت بہت کم رہ گیا ہے. افکار جوانوں کے وہ میں سنا چکا ہوں، لیکن ایک دو باتیں اور میں اجازت چاہوں گا کہ عرض کروں کہ اقبال کا جو میگنم اوپس ہے وہ جاوید نامہ ہے. جاوید نامہ ان کا میگنم اوپس ہے، 1800 اشعار پر مشتمل ہے. اور اس سے پہلے 1923 میں خیال کیا جاتا تھا کہ ان کا میگنم اوپس پیام مشرق ہے، ان کا شاہکار جو ہے وہ پیام مشرق ہے. لیکن پھر جب انہوں نے جاوید نامہ لکھا تو پھر سب نے کہا کہ یہ ان کا میگنم اوپس ہے، ان کا شاہکار ہے. یہ ایک بہت ہی انوکھی نظم ہے دنیا میں. ہر چند کے اس کو لکھنے کا خیال علامہ کے ذہن میں اس وقت آیا جب ڈیوائن کامیڈی پر ایک اسپینش اسکالر نے ایک مضمون ایک کتاب لکھی، اسلام اینڈ ڈیوائن کامیڈی. نیگول آسنگ نام کے ایک اسکالر تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ ڈیوائن کامیڈی پر اسلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ناموں کا، واقعات معراج کا بہت گہرا اثر ہے، اور ثابت کیا. اور یہ خیال حضرت علامہ نے اپنے دوست معتمد دوست چودھری محمد حسین کو سجھایا، اور انہوں نے نیرنگ خیال کے اقبال نمبر کے لیے اس پر ایک مضمون لکھا ڈیوائن کامیڈی پر. لیکن انہوں نے ڈیوائن کامیڈی کو فالو نہیں کیا. انہوں نے اپنے انداز سے ریکنسٹرکٹ کیا ایک ہیمنلی سپیئر، اور اس سلسلے میں انہوں نے حضرت ابن عربی کا اتباع کیا، کیونکہ فتوحات مکیہ میں حضرت ابن عربی نے اپنا معراج جو بیان کیا ہے اس میں انہوں نے افلاک کی سیر کی ہے، افلاک سے منسوب کیا ہے.
اپنے سفر کی منزلوں کو اخلاق کے ساتھ منسوب کیا ہے، تو علامہ نے بھی، حضرت علامہ نے بھی اخلاق کے ساتھ تو منسوب کیا، لیکن ان اخلاق کو ستاروں کے ساتھ منسوب کر دیا، صبح سیارہ کے ساتھ منسوب کر دیا، یعنی فلک زحل، فلک مریخ، فلک زہرہ۔ اور یہ انوکھی بات ہے کہ انہوں نے پہلے تو منصور حلاج کی مخالفت کی تھی، لیکن جاوید نامہ میں انہیں ایک بہت بڑا مقام عطا کیا، انہیں بھی، مرزا غالب کو بھی اور خاتون عجم کو بھی انہوں نے یہ دکھایا کہ انہوں نے بہشت کے مقابلے میں گردش جاویدانی کو پسند کیا، اور حلاج سے انہوں نے رحمت للعالمین کے کچھ راز جو ہیں وہ کہلوائے ہیں، جو دراصل امکان نظیر کی بازگشت تھی، جو غالب کے زمانے میں ایک بحث ابھری تھی امکان نظیر کی، اس کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا۔ علامہ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے، جاوید نامہ پر ایک دو باتیں میں کچھ اور بھی عرض کروں گا، لیکن بیچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ہماری فکریات کو، ہماری علامات کو، ہماری اصطلاحات کو، ہمارے استعارات و تشبیہات کو پہلے ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے اور پھر ریکنسٹرکٹ کیا ہے، یعنی نئے سے نئے مطالب عطا کیے انہوں نے الفاظ کے، اور ان مطالب کو دیکھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک بالکل نیا جہان معنی وجود میں آ جاتا ہے۔ جاوید نامہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے شاہ ہمدان کی زبانی اور شاہ نادر کی زبانی، جن سے ان کی ملاقات بھی رہی تھی، وہ راز بیان کیے ہیں، اور ٹیپو سلطان کی زبانی، جن کو ہم جہاں بانی کے راز کہہ سکتے ہیں، جہاں مسلمانوں کو جہاں بانی کے آداب سکھانے کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو علاماتی طور پر پیش کیا اور بتایا کہ اپنی تقدیر، اپنا نوشت تم خود لکھ سکتے ہو۔ یہ بڑی معروف باتیں ہیں علامہ اقبال کے بارے میں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر یہ کہے بغیر چارہ کار نہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ نے فرمایا کہ اگرچہ کائنات علت و معلول کے رشتوں میں جکڑی ہوئی ہے، نظر آتی ہے کہ جکڑی ہوئی ہے، لیکن ایک آزاد علیت انسان ہے، انسان ایک فری کازیلٹی ہے کہ جو اپنے طور پر حقائق کو پیدا کر سکتی ہے، اشیاء کو حالات کو پیدا کر سکتی ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کو معروف شعر میں کہا گیا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن اس نقطے کو بیان کرنے میں ان کی زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا، اور یہی وہ نقطہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو، اور اس سے بڑھ کر عالم اسلام کے مسلمانوں کو، اور اس سے بھی بڑھ کر عالم انسانیت کو یہ سبق دیا کہ انسان خدا کا نائب ہے زمین پر، اور اگر نائب ہے تو اس کے کچھ اختیارات بھی ہوں گے، اور وہ اختیارات جو ہیں ارادہ ہے، آرزو ہے، اور خواہش ہے، اور عمل ہے، اور عمل پہم ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ خیالات تھے جن کو پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کی پوری زندگی گزر گئی۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے، ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ کے جو 20ویں صدی میں، علامہ اقبال 20ویں صدی میں مغرب میں جو دو بڑے فکر و نظر کے اور فکر و فلسفہ کے دو بڑے اساتین ہیں جو 20ویں صدی میں ہیں، جو علامہ کے جزوی طور پر ہم اثر بھی ہیں، وہ دو ہیں، برٹرینڈ رسل، برطانوی برٹرینڈ رسل، اور فرانسیسی سارتر، لی پال سارتر۔ برٹرینڈ رسل کے بارے میں عرض یہ ہے
کہ اپنے زمانے میں ان کی سیاسی حیثیت تھی اور سیاسی طور پر ان کا پیسیفزم جو ہے وہ دنیا پر اثر انداز تھا اور ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. لیکن ایک فلسفی کے طور پر وہ ارتیابیت کا شکار تھے، وہ اسکیپٹک تھے، اور ان کے فلسفے کا حاصل لا ادریت ہے. یعنی میں نہیں جانتا کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اور یوں اگرچہ ان کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. مغرب میں بھی ان کی فکر کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. کیوں؟ وہ فلسفہ جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون ہے جگر سے. اسی طرح سارتر جو ہے وہ اقبال کے ساتھ ایک تھوڑی سی مشابہت رکھتے ہیں. انہوں نے بھی ایگو میں ٹرانسڈنس کا اقرار کیا ہے. ان کی ایک کتاب ہے ہیومن ایگو، ٹرانسڈنس ان ایگو، سارتر کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے انسانی انا میں ماورائیت کا تسلیم کیا ہے. اور علامہ اقبال نے بھی ہیومن ایگو کی ٹرانسڈنس میں کے ذریعے اپنی میٹافزکس کو مکمل کیا ہے. اگر ایگو میں ٹرانسڈنس نہ ہو تو وہ انفینٹ کو، فائنائٹ جو ہے انفینٹ کو کیسے گراسپ کر سکے گا؟ اس نقطے پر علامہ نے اپنے خطبات میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سارتر کے ہاں جو ٹرانسڈنس ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مطمع نظر نہیں ہے. وہ ایواپوریٹ ہو جاتی ہے، خلا میں بکھر جاتی ہے. وہ ماورائیت خلا میں بکھر جاتی ہے. لیکن علامہ کے ہاں ایگو ایک حقیقت، ایک تصور حقیقت کے ماتحت ہے. وہ ایک صداقت، وہ ایک تصور کی پابند ہے، اور اسی کے ساتھ اسی کی طرف رخ ہے اس کا. اور اس سلسلے میں علامہ جو ہے وہ مولانا روم کے پیروکار ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا کہ منزل ماں کبریاست، ہماری منزل خداوند تعالی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیلے پیلے نی رسیم تابا خدا، کہ ہم ایک ایک زینہ کر کر کے خدا تک پہنچ ہی جائیں گے. تو علامہ کا جو رخ ہے وہ ہر چند کے ان کے قلندرانہ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ ایک اور نوعیت کے ہیں. اور ان کو مجھے اجازت دیں حضرت احمد جاوید صاحب کہ میں انہیں علامہ اقبال کی شطحیات سمجھتا ہوں. اس سے ذرا کم، ان کو ذرا کم کر دیجیے، شطحیات سے ذرا کم کر دیجیے. لیکن ان کی دنیا کچھ اور ہے. ان سے قطع نظر علامہ اقبال جو ہے ان کا رخ خدا کی طرف ہے، رسول اللہ کی طرف ہے، اور مسلم امہ کی مفاد اور اس کی بہتری کو ان سے بہتر، ان سے بڑھ کر پچھلے 200 سال میں کسی نے مقصود نہیں بنایا. حضرت شاہ ولی اللہ کا اپنا کارنامہ تھا، انہوں نے بھی ایک انقلابی پیغام دیا، لیکن اس کی اپروچ، اس کی رسائی محدود تھی. یہ ایک عالم اسلام پر، اور پھر میں عرض کروں گا کہ دنیا انسانیت پر کچھ حقائق منکشف کیے ہیں علامہ نے، جن میں ایک عالمگیریت ہے، یونیورسلزم ہے، ایک خوبصورتی ہے. شاعری کے حوالے سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کے ہاں ایک سبلیمیٹی ہے، عرفائیت ہے. اور وہ عرفائیت آپ کو ان کی طویل نظموں میں بہت بھرپور طریقے سے نظر آئے گی. لیکن اگر ان کی مختصر نظمیں بھی دیکھیے تو ایسا ہے کہ جیسے ہیرے کو کاٹ کر چھوٹا ہیرا بنایا گیا ہو. طویل نظمیں بھی ایسی ہی ہیں، ان میں عرفائیت کا عنصر پہلو بہت نمایاں ہے. اور اس میں علامہ نے جو عروج، کلائمیکس حاصل کیا ہے وہ جاوید نامہ میں ہے. جاوید نامہ کی بہت سے مباحث ہیں، لیکن میں یہاں ضمن ایک اپنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ عمر بھر کی جو میری پری آکوپیشن رہی ہے
میری ایسوسیشن رہی ہے فکر اقبال سے، اقبال کی شاعری سے، ان کی افکار سے، ان کی تشریحات سے. اس کا ایک ناگزیر نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے بھی فارسی شاعری کی، اور میں نے بھی ایک جاوید نامہ کی طرز پر فرخ نامہ کے عنوان سے میں نے بھی عالم اردو کی سیاحت کا ایک فارسی میں نے ایک مثنوی لکھ ڈالی ہے جو 1400-1500 اشعار پر مشتمل ہے. ادباً اشعار کی تعداد بڑھائی نہیں گئی کیونکہ علامہ جاوید نامہ کے اشعار کی تعداد 18 ہے. تو اس میں ایک نقطے کی بات صرف اتنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ نے عالم اردو کی سیاحت مولانا روم کی رہنمائی نے کی، اور اس میں اپنا نام انہوں نے زندہ رود رکھا. یہ بہت دیر کے بعد زندہ رود کا نام آتا ہے جاوید نامہ میں. پہلے وہ اپنے آپ کو مسافر کہتے رہے ہیں، مسافر کو سیاحت علوی کی طرف فرشتہ لے جاتا ہے، لیکن اچانک ان کے نمودار ہوتا ہے ان کا نام زندہ رود. اور زندہ رود جو ہے اصفہان کے ایک دریا کا نام ہے جو دائمی طور پر رواں رہتا ہے. لیکن اس کی نوعیت، اس کی راز کی بات یہ ہے کہ گوئٹے نے جو نظم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی تھی، اس کا نام جو اس نے رکھا تھا جرمن زبان میں، اس کا فارسی میں ترجمہ زندہ رود ہی ہوتا تھا. گویا علامہ نے اپنے لیے ایک سوڈونیم، ایک قلبی یا خیالی نام جو ہے وہ بھی محمد ہی تجویز کیا. یہ ان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی ایک پہلو تھا. اور میں نے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے لمیٹڈ فیکلٹی کے ساتھ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں نے اپنا رہنما زندہ رود کو بنایا ہے. یعنی میں نے سیاحت علوی میں ان کو، یعنی علامہ اقبال کو زندہ رود کے پیرائے میں پیش کیا ہے. یہ میری فرخ نامہ جو ہے اس کا ایک جسٹ ہے تھوڑا سا. لیکن میں نے اس میں اور بہت سے کچھ انوویشنز کی ہیں جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو محفل تھی یہ ایک بہت ہی گراں قدر تجربہ تھا جس کو میرا خیال ہے ہر سال 9 نومبر کو اور 21 اپریل کو دہرانا چاہیے. اور آپ اس کی ٹرانسکرپٹ بنائیں گے، ٹرانسکرپشنز بھی ہوں گی اس کی، اور ان کو شاید شائع بھی کریں. لیکن اگر شائع کریں تو ضرور کریں اور ان کو ہر جگہ بھیجیں. جیسا کہ گفتگو ہوئی کہ اقبال کو ایک پاکستان کی حد تک ایک بین الصوبائی شاعر کے طور پر اسٹیبلش کرنا چاہیے، اور ہر قریہ اور ہر شہر میں ان کے پیغام کو آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو آسان زبان میں بیان کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اقبال نے ایک نئی ایپسٹیمالوجی دی، ہمیں ایک نیا نظریہ علم دیا، ایک نیا نظریہ علم دیا، اور ایک نیا انداز بیان دیا، اور ایک نیا نظریہ حیات دیا، ایک نیا نظریہ حقیقت پیش کیا. تو اس لیے ان باتوں کو جو بہت پیچیدہ ہے، ان کے تھیوری آف نالج بہت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، ذہن اور جسم ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. لیکن اس کے لیے ان کے خطبات کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی بھی تصحیح ہونی چاہیے. اگرچہ بہت لوگوں نے کر دی ہے. وحید الدین خان صاحب ایک بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے خطبات اقبال کی تصحیح کی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. نوجوانوں تک وہ کتاب پہنچنی چاہیے. میں بار دیگر آپ کی سب خراشی کی ہے میں نے، اور جسارت کی ہے کہ میں نے ان کے بعد گفتگو کی ہے جناب احمد جاوید صاحب کے بعد. لیکن میں نے بہت استفادہ کیا. حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان کی گفتگو سے اور ہر گفتگو سے بلا شک میں نے بہت سیکھا ہے، بہت استفادہ کیا ہے. انشاءاللہ اس استفادے کو میں اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے، روشن بنانے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے استعمال کروں گا انشاءاللہ. اور عزیز بہت بہت شکریہ.